जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, मैं हूं आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह। रैप्चर फोरम पे हम आपको वेलकम करते हैं। और अजीज़ो, आज एक नए प्रोग्राम के साथ मेरे साथ खुदावंद के एक अज़ीम खादिम पास्टर अनीस जावेद साहब हैं। हम उन्हें इस प्रोग्राम पर वेलकम करते हैं। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं, बानी हैं, और खुदावंद उन्हें मुल्क के तूलो अर्ज़ में क्रूसेड्स, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आप एक कंपैशनेट पास्टर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, और उन्होंने बेशुमार गीत लिखे जिनमें मशहूर ज़माना गीत यस्सु चाहिए और इस तरह कई और गीत आपने तहरीर किए। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मेरा ईमान है कि आज आप उनके वसीला से और खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। पास्टर साहब, हम आपको इस फोरम पर वेलकम करते हैं। मेरा ईमान है कि नाजरीन आपके वसीला से खुदा के कलाम की बातों के वसीला से बरकत पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत फोरम पर बुलाने के लिए, और इस खूबसूरत फोरम के इनेकाद के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। नाजरीन, आज हम एक बार फिर रैप्चर के हवाला से खुदा के खादिम के वसीला से सीखेंगे। आइए हम खुदा के खादिम के वसीला से रैप्चर के बारे में बहुत सी अहम और ज़रूरी बातों को सीखते हैं। पास्टर साहब, काइंडली बताइएगा नाजरीन के लिए कि रैप्चर से क्या मुराद है, और हमें पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में रैप्चर कहाँ कहाँ पे नज़र आता है। थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपके प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, और यकीन जानें कि जब खुदाम के साथ हम रैप्चर के ताल्लुक से या एंड टाइम्स के ताल्लुक से सुनते हैं, तो मेरी दानिस्त में पाकिस्तानी चर्च के लिए बिलखसूस, और जहाँ कहीं भी उर्दू, हिंदी या इस लैंग्वेज को समझने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त में इसको सुनना, सीखना और जानना। रैप्चर की जब हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट या एक व्यू जो है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। लेकिन हम आज रैप्चर के ताल्लुक से सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक हम जानें कि खुदा का कलाम इसके ताल्लुक से क्या हमारी रहनुमाई करता है। रैप्चर जो है लैटिन वर्ड रैप्टो से लिया गया है, और इसके लिए एक और लफ्ज़ भी रैपियो भी इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है उठाए जाना या पकड़े जाना। जब हम पहले तसलनीकियों के ख़त को देखते हैं, उसके चौथे बाब की 17वीं आयत के अंदर इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर इसको हारपेज़ो के टर्म में यूज़ किया गया है। क्योंकि हमेशा एक लफ्ज़ कहा जाता है कि रैप्चर की जो टर्म है, ये लफ्ज़ जो है, ये बाइबल का लफ्ज़ नहीं है, इंग्लिश बाइबल में नहीं मिलता। हाँ जी। जब हम सेकंड कमिंग की बात करते हैं, तो सेकंड कमिंग का लफ्ज़ भी हमें इंग्लिश बाइबल के अंदर एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं मिलता है, लेकिन हमें हारपेज़ो जो है ये बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई करता है इस बात को समझने में। विल बी कॉट अवे, किसी को ले जाना। और इसके लिए जो यीशु मसीह ने लफ्ज़ कहे हैं, हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, उठाए जाना। ये लफ्ज़ जो है ये हमारी रहनुमाई करता है। इस तरह से अगर इसकी ट्रांसलेशंस को हम या इस लफ्ज़ की मीनिंग्स की तरफ हम बढ़ें तो स्नैचिंग अवे हो सकता है, कॉट अप हो सकता है,
کیرنگ آف ہو سکتا ہے، اور کلیسیا کا اٹھایا جانا اس کے لیے ایک زبردست لفظ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کو جاننا ہے۔ یوحنا اس کے تعلق سے 14ویں باب کے اندر کہتے ہیں، یسوع مسیح وہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب کر لوں گا تو تمہیں بھی آ کر ساتھ لے جاؤں گا۔ دو چیزوں کو کنفیوز کر کے مکس کر کے کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم اینڈ ٹائمز کے تعلق سے۔ نمبر 1، آگے چل کر اس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں ابھی، اور ان ڈیٹیل ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن نمبر 1 ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد اور کلیسیا کا اٹھایا جانا یہ دو الگ ایونٹس ہیں، اور ان کے درمیان 7 سال کا ایک گیپ پیریڈ موجود ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک عام سی بات ہے، جب یسوع مسیح نے آنا ہے ججمنٹ کے لیے اس 7 سال کے عرصہ کے بعد، تب کلیسیا یسوع مسیح کے ساتھ ہی اس زمین پر آنے والی ہے، کیونکہ ہم اس زمین کا انصاف کریں گے، ہم 1000 سال تک اس زمین کے اوپر بادشاہی کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کسی وقت میں ہم یسوع مسیح کے ساتھ جائیں گے تو پھر ہی ہم واپس آئیں گے۔ ریپچر جو ہے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس صحیح ٹائمنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کے لیے تیار ہو سکیں کہ ہم کب جائیں گے۔ یہ ایک زبردست جلالی ایونٹ ہے جس میں ہم سب بدل جائیں گے، ہمارے بدن تبدیل ہو جائیں گے، جلالی بدنوں میں ہمیں یسوع مسیح تبدیل کریں گے اور گناہ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ چرچ کی امید ہے اور چرچ کو اس کے اندر قائم ہونا ہے اور اس کی طرف بڑھنا اور تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کوشچن کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کیا ہمیں پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں ریپچر کی پکچر نظر آتی ہے کہیں پر؟ جی ایگزیکٹلی، ریپچر کی پکچر ہمیں پرانے عہد میں بھی نظر آئے گی اور نئے عہد میں بھی نظر آئے گی۔ جب ہم بات کرتے ہیں ہنوک کی تو ایک ڈیفینیٹ ایگزامپل ہے آسمان پر اٹھائے جانے کے تعلق سے۔ جس طور سے ہنوک آسمان پر اٹھا لیا گیا پیدائش 5ویں باب کے اندر نظر آتا ہے، اسی طور سے کلیسیا بھی بدل جائے گی اور جلالی بدنوں میں ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ ایلیا کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں دوسرے تواریخ کے اندر، پھر یسایہ کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں 6 باب کے اندر، جب یسایہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تخت کو دیکھا، اور یہ ایونٹ ہمیں یاد ہونا چاہیے جب اس کی زبان کے اوپر سلگتا ہوا کوئلہ رکھا گیا، اور اسی وقت میں خدا نے اس سے کویسچن کیا ہے کہ کون جائے گا، میں کس کو بھیجوں؟ تو یسایہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، مجھے بھیج، میں جاؤں گا۔ ایک بڑی زبردست ڈیٹیل کنورسیشن ہے خدا کے اور ان کے یسایہ کے درمیان۔ یسایہ اس وقت آسمان پر گئے ہیں اور یہ ایک ایگزامپل ہے کلیسیا کے اٹھائے جانے کی۔ اسی طور سے نئے عہد کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہی تصویر جو فرسٹ فروٹ ہے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل یسوع مسیح کے اندر نظر آتی ہے۔ اعمال کا رسالہ ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے، سب موجود ہیں اور ان کے دیکھتے دیکھتے یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، بدلی نے آ کر ان کو اپنے اندر چھپا لیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فلپس ہمیں اعمال ہی کے رسالے میں 8ویں باب کے اندر نظر آتے ہیں۔ پھر پال خود اپنی گواہی دیتے ہیں دوسرے کرنتھیوں کے خط میں کہ میں آسمان پر گیا اور خدا کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے۔ پھر ہم اس کے بعد کلیسیا کا ریپچر آئے گا، ٹھیک ہے، کلیسیا اٹھائی جائے گی، اور پھر ہم مکاشفہ کی کتاب 11ویں باب کے اندر جو یہ 7 سالہ پیریڈ ہے، اس کے مڈ کے اندر 2 گواہوں کا ذکر ہے، ان کا آسمان پر اٹھایا جانا یہ بھی ریپچر ہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کلیسیا اسی طور سے آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ بھائی صاحب اس کے علاوہ بھی جیسے ایلیا کا جی جب آگ کے بگولے میں سے آسمان پر اٹھا لیا جانا، یہ بھی پرانے عہد نامہ میں ہمیں ریپچر کی ایک پکچر نظر آتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سم ٹائم کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں جی کلیسیا مصیبتوں میں سے گزرے گی، اور پرانے عہد نامہ میں ہم لوط کو دیکھتے ہیں کہ حالانکہ لوط جو ہے وہ بظاہر جسمانی شخص ہمیں نظر آ رہا ہے اور
وہ اس کی چوائسیز جب وہ فزیکل ہیں اور جی 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 زیادہ تر ٹیمپورل چیزوں کی طرف وہ بڑھتا ہے. سو اس کو دیکھیں کہ چونکہ خداوند کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے, حالانکہ اس کی زندگی کی کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کوئی ویکنس ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس سے پہلے کہ خدا سدوم اور عمورہ کی عدالت کرے, خدا اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے. سو کس قدر جو ہے وہ خدا اپنے لوگوں کی فکر کرے گا. کہ سم ٹائم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلیسیا مصیبتوں میں سے گزرے گی. سو وہ لوگ جن کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کا خون بہایا ہے, فدیہ دیا ہے, سو کس قدر زیادہ جو ہے خدا لوط سے زیادہ اپنے لوگوں کی فکر کرے گا. ایگزیکٹلی سو ہم مزید جو ہے وہ بھائی صاحب آگے بڑھیں گے. کائنڈلی یہ جو ریپچر کے حوالے سے چند ایک نظریات پائے جاتے ہیں, ان کے بارے میں وضاحت کریں اور ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا نظریات ہیں. جی, اس سے پہلے کہ اس کے اوپر بات کریں, اب لوط کی بات کر رہے ہیں. نوح ہمیں اس کی ایگزامپل نظر آتا ہے. خدا نے اس کو اس خاندان کو اٹھا لیا اور زمین کے اوپر ایک ہمیں زبردست طوفان نظر آتا ہے. پھر یہرو کے وقت میں راہب فاحشہ کو جس کے ساتھ کمٹ کیا گیا, خدا اس کو نکال لیتا ہے اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. سو جو کوئی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ میں آئے گا, خدا ہمیشہ اس کو سنبھالے گا. اور اگر ایک راہب جو فاحشہ ہے وہ خدا اس کی فکر کرتا ہے اور اس کو نکال لیا جاتا ہے, تو وہ کلیسیا جو اس کے بیٹے کے خون سے خریدی گئی ہے, جس کا اس قدر قیمتی پرائز پے کی گئی ہے, قیمت ادا کی گئی ہے, تو خدا کیسے اس کو اس میں سے گزرنے دے سکتا ہے. سو میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ کلیسیا کے لیے ٹیمپٹیشنز موجود ہیں, لیکن ٹریبولیشن کلیسیا کے لیے موجود نہیں ہے. جی بالکل, ٹیمپٹیشنز موجود ہیں, پرسیکیوشن ہو سکتی ہے لیکن ٹریبولیشن نہیں. ہاں جی, کلیسیا اس عذاب میں سے نہیں گزرے گی. یہ ایک اعتبار سے یہ پرسیکیوشن تو ہے بھی نہیں, یہ ٹریبولیشن ہے اور ایک طرح سے گناہ کی اور دنیا کی ججمنٹ ہے, یہ عدالت ہے. سو اس لیے اب خدا نے کلیسیا کو جو ہے وہ عدالت کے لیے, ججمنٹ کے لیے نہیں بلکہ نجات کے لیے مقرر کیا ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فکر کرے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ دنیا میں 7 سالہ مصیبتوں کا آغاز ہو, خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس میں سے نکال لے گا, جیسے ابھی آپ نے فرمایا. سو مزید ہم کائنڈلی, جیسے میں نے ابھی آپ سے کوشچن کیا کہ ریپچر کے حوالے سے جو ڈفرنٹ تھاٹس اور ویوز پائے جاتے ہیں, ان کے بارے میں کائنڈلی ناظرین کی رہنمائی کریں. 3 پرائمری ویوز ہیں اس کے تعلق سے جن کی ہم بات کریں گے, اور ایک چوتھا بھی ویو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن 3 بنیادی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اور ان کو فالو کیا جاتا ہے. جس میں نمبر 1 جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یا جس کو میں خود کہوں گا کہ جس کو میں فالو کرتا ہوں, یا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں پری ٹریبولیشنل ویو. یعنی کلیسیا 7 سال کے اس بڑی مصیبت کے دور کا سامنا نہیں کرے گی, بلکہ اس سے پہلے آسمان پر اٹھا لی جائے گی. اچھا, یہاں پر یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ 7 سال کیا ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم دانیل کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں, تو خدا وہاں پر دانیل کو یہ رویا دیتے ہیں. دانیل اصل میں 70 سالوں کے لیے خدا کی حضوری میں آیا کہ خدا یہ بابل کی غلامی میں سے ہم کب نکلنے والے ہیں, یہ 70 سال ذرا مجھے اب سمجھا دے, کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. جب آپ خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں, جب آپ خدا کی حضوری میں رہنا شروع کرتے ہیں, آپ کے کمٹمنٹس, آپ کا خدا کے ساتھ خالص ہونا, جب آپ وہاں پر جبرائیل کے لفظ پڑھیں تو وہ دانیل کے لیے اتنی خوبصورت باتیں کہتا ہے کہ تو خدا کو عزیز ہے, اس لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تیرے ساتھ یہ بات کروں. 70 سال پوچھنے بیٹھا, خدا نے 70 ساتیں اس کو بتا دی ہیں. سو 490 سالوں کا حساب اس کو دے دیا, لے پکڑ. اور یہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ مکاشفہ تک کا خدا نے, یعنی جو 1000 سالہ بادشاہی تک خدا نے اس کو سمجھا دیا کہ یہ لکھ لے اور اس کو قلم بند کر لے اور اس کو محفوظ کر لے, یہ ہونے جا رہا ہے.
جب کوئی بھی شخص آج بھی ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں, اس کے حضور میں جھکتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت کو قائم رکھتے ہیں, تب خدا ہمارے لیے اپنے جو بھید ہیں اس کو ہمارے اوپر کھول دیتا ہے. سو اس کو ویری کوئکلی ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. جو اس کے دانیل کو کہا گیا 7 سال اور پھر 62 سال, سو 69 ایئرز جو ہیں وہ اب تک یسوع مسیح جو ممسوح فرما روا ہے اس کے قتل ہونے تک پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے پھر تیرے شہر کی اور ہیکل کی بربادی کے تعلق سے اور اس کے لیے 1 سال کا ٹائم 17واں جو سال ہے اس کی بات کی جاتی. اب یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد ایک 40 سال آلموسٹ کہہ لیں کہ ایک گیپ نظر آتا ہے. اگر ہونا ہوتا تو تب ہی اگر ہیکل ساتھ ہی مسمار ہوتی, 70 AD میں جا کر نہیں ہوتی, تو ہم اس کو سمجھ لیتے کہ یہ ساتھ ہی کنٹینیوٹی کے اندر یہ جو 470 سالوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ساتھ ہی ہو گیا. لیکن وہ نہیں وہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہوا, وہ ایک گیپ پیریڈ چلا جاتا ہے. جیسے ہی کلیسیا زمین پر آتی, یہاں سے ریپچر کو سمجھنا بھی ایزی ہو جائے گا, جیسے ہی کلیسیا زمین پر نظر آتی ہے پاک روح کا کام شروع ہو جاتا ہے, فضل کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی فضل کا پیریڈ شروع ہوتا ہے, خدا کی جو, میں اس کو یوں ایکسپلین کرتا ہوتا ہوں, خدا کی جو گھڑی ٹک ٹک کر کے چل رہی تھی نا, وہ وہیں پر رک جاتی ہے. اب خدا کی گھڑی جو اس دنیا کے لیے جو 7000 سال کا ٹائم خدا نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, وہ وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے. جب کلیسیا زمین پر جنم لیتی ہے تب سے وہ سٹاپ ہے. اب جیسے ہی کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی, پاک روح اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ گھڑی دوبارہ سے پھر وہیں سے شروع ہوگی. اور خدا کا وہی پلان جو اسرائیل کے لیے, دانیل کو کہا گیا تیرے لوگ, تیرے شہر, تو وہ اسی وقت سے پھر کنٹینیوٹی میں وہاں سے شروع ہو جائے گا. سو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ 7 سال کی ہم بار بار بات کریں گے آگے بھی جا کر. سو اس 7 سال کے شروع کے اندر کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی. اس کو کہتے ہیں بڑی مصیبت سے پہلے کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا. یہ فرسٹ ویو ہے. سیکنڈ ویو جو ہے اس کو کہتے ہیں مڈ ٹریبولیشنل ویو, اور یہ ہے 3.5 سال اور پھر 3.5 سال. پہلے 3.5 سال جو سافٹ ایریا ہے جس میں مخالف مسیح ایک جھوٹا اتحاد پیدا کرے گا, ایک مذہب کو قائم کیا جائے گا جو قصبی ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر نظر آتی ہے. وہ بیسک ایک مذہب کی تعلق سے بات ہو رہی ہے. سو اس کو قائم کرے گا. اس کے بعد جب 3.5 سال میں اس کو کر چکے گا, ہیکل تعمیر ہو جائے گی, سارے پلانز اس کے پورے ہو جائیں گے, پھر وہ اپنا آپ دکھانا شروع کرے گا. اب یہ ٹائم ہوگا جب وہ بولے گا کہ اب میری جو بت ہے اس کو نصب کیا جائے, اور پھر اس اپنی پرستش کے لیے وہ ان کو کہے گا. تب جا کر جو ہے وہ 666 کے عدد کا بھی وہاں پر ذکر ہوتا ہے. سو وقت ہمارے پاس بہت شارٹ ہے اور باتیں یہاں پر بہت زیادہ طویل ہو جائیں گی. اگر اس کو کائنڈلی اگر شارٹ کر دیں تو جی ہاں جی, اس کو شارٹ کر دیتے ہیں. آج کل بہت زیادہ یہ بھی ایک لائن میں اس کو ضرور بول دوں کہ بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چپ جو انسٹال کی جا رہی ہے اور یہ لگنا شروع ہو گئی ہے, ہمیں بچنا ہے, ہمیں نہیں لگوانا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. 5G کے تعلق سے بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی جو بھی ہو رہا ہے اس کو آپ نے فوکس نہیں کرنا. اب بھی فوکس ہمارا اس بات پر ہونا چاہیے میں نے یسوع مسیح کے ساتھ ریپچر میں شامل ہونا ہے. اگر میں ہو جاؤں گا تو پھر وہ چپ لگوانے کی ضرورت نہیں. یہ چپ جا کر مڈ کے اندر جاری ہونی ہے 3.5 سال کے بعد, اس لیے ابھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سو سیکنڈ ویو. تھرڈ ویو جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹریبولیشنل, یعنی 7 سال کے بعد کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی. فورتھ ون جو ہے جس کو پری ریتھ ٹریبولیشن کہتے ہیں, یہ ایکچولی تھرڈ کے ساتھ ہی مرج ہو جاتا ہے. اور اس ویو کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کلیسیا مخالف مسیح کے غضب میں سے گزرے گی, کلیسیا ہزار ثانی میں سے گزرے گی, اور خدا کے غضب کا یعنی جب کلیسیا اس میں سے گزر رہی ہوگی تو
اپنی 1000 سانی کلیسیا مخالف مسیح سے برداشت کرے گی، پھر خدا جب اس کو اٹھا لے گا کلیسیا کو، تو خدا کا غضب پھر نیچے شروع ہو جائے گا. سو اس کو اس طرح سے وہ مرج کر دیتے ہیں. لیکن فرسٹ 3 جو ہیں یہ بیسک پرائمری ویوز ہیں جن کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور میں جس پوائنٹ کے ساتھ یا ویو یا نظریے کے ساتھ جاتا ہوں وہ پری ٹریبولیشنل ویو ہے، اور اس کو میں فالو کرتا ہوں. پریز دی لارڈ. تھینک یو پاسٹر. ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آپ کلام کے وسیلہ سے اور خدا کے خادم کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. سو ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے اور ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے اور خدا کے خادم کے وسیلہ سے چند ایک اور باتیں سیکھیں گے. پاسٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ میں پری ٹریبولیشن جو ویو ہے اس کے ساتھ میں زیادہ کنونس ہوں اور اس سے قائل ہوں. سو کائنڈلی اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں حوالہ جات کے ساتھ کہ بائبل مقدس میں کہاں کہاں پہ ہمیں پری ٹریبولیشن جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور کیسے جو ہے وہ کلیسیا مصیبتوں کے دور سے پہلے آسمان پر اٹھائی جائے گی. جب ہم اینڈ ٹائمز کی اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو پری ہو، مڈ ہو، پوسٹ ہو، جو بھی ہو، ایک 3-4 چیزیں پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر ہم سب متفق ہیں. نمبر 1، بڑی مصیبت کا دور آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایسا دور ہوگا جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھا ہے. نمبر 2، بڑی مصیبت کے بعد مسیح یسوع واپس آئیں گے اور اس دنیا پر حکمرانی کریں گے. نمبر 3، ہم اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور کنفرم ہے کہ ایماندار فانی بدنوں سے غیر فانی بدنوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے، اور جو مسیح میں منہ وہ جی اٹھیں گے اور ہم آسمان پر چلے جائیں گے. یہ تو ڈیفینیٹ ہے. اب اس کے اندر بات آ جاتی ہے پری ٹریبولیشن کی. تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کلیسیا کس طرح سے آسمان پر اٹھائی جائے گی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر 7 ایئرز انتظار کا دور موجود ہے. اچھا، ایک اور مزیدار چیز یہ آ جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آنا چور کی مانند ہوگا، اس وقت کو کوئی نہیں جانتا. تو جو دوسری آمد ہے، یسوع مسیح کی ظاہری آمد ہے، سیکنڈ کمنگ ہے، وہ تو ڈیفینیٹ اکاؤنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم ریپچر کے ساتھ پھر اس چیز کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح اچانک آ جائیں گے. ٹھیک ہے، جب یسوع مسیح اس زمین کے اوپر بڑی مصیبت کا ٹریبولیشن ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، تو پھر آپ کاؤنٹ کر لیں کہ اب 7 سال، ایگزیکٹ 7 سال کے بعد یسوع مسیح اس زمین پر آنے والے ہیں. ایک ایک دن گن کے گزارے. بلکہ دانیل اپنے 12ویں باب کے اندر تو وہ پوری جو وہ اسپیسیفک فگر دیتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو 1335 دن انتظار کرتا ہے. سو اٹ مینس کہ میکسیمم یہاں تک جائیں گے. سیکنڈ کمنگ کا جا دوسری آمد کا ٹائم پیریڈ تو ایک اعتبار سے ٹھہرایا جا چکا ہے. سو اگر کسی ٹائم کا نہیں پتا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ دن چور کی طرح آئے گا، وہ ریپچر ہے. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا، اب جب ہم حوالہ جات کی بات کرتے ہیں تو تسلنیکیوں ہی کے خط کے اندر، پہلے خط کے اندر پہلے باب کی 9ویں اور 10ویں آیت ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ کلیسیا غضب میں سے نہیں گزرے گی. 5ویں باب کی 9ویں آیت آپ پڑھ لیجئے. پھر خداوند کا دن کلیسیا کے لیے نہیں بلکہ یہ کلیسیا کے ساتھ ہوگا. جیسے میں نے پہلے بھی بولا ہے، کلیسیا کے لیے نہیں ہوگا، کلیسیا کے ساتھ، کیونکہ کلیسیا اس وقت آسمان سے یسوع مسیح کے ساتھ آئے گی. پہلے تسلنیکیوں ہی کے خط کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے 9ویں آیت تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. فلدلفیا کی کلیسیا کے ساتھ مکاشفہ کے 3 باب کے اندر ہم اس پرومس کو دیکھتے ہیں، اور یہ آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، فلدلفیا کے ساتھ پرومس کیا گیا، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والی ہے. ٹھیک ہے، سو خدا کا پرومس ہے چرچ کے ساتھ کہ مصیبت کے دور میں جو دنیا کے لیے آنے والی ہے اس میں تیری حفاظت کروں گا. سو ہمیں اس بات کے لیے یاد رکھنا ہے. اور پھر پہلے 3 ابواب میں مکاشفہ میں 19 بار چرچ کا ذکر ہے، کلیسیا کا ذکر ہے.
اور پھر اس کے بعد 22ویں باب کے اندر جا کر اس کا ذکر آتا ہے جب یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آ رہے ہیں. تیسرے باب سے شروع کر چوتھے باب کے شروع ہونے سے 21ویں باب کے اختتام تک ہمیں کلیسیا نظر ہی نہیں آتی ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر موجود ہے. اس لیے اس کو زمین، اور جب کلیسیا آسمان پر چلی جاتی ہے پھر نیچے زمین پر اسرائیل کے ساتھ جو خدا کا پلان ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب بھی کے لیے جو اسرائیل کے ساتھ، جیوش کے ساتھ جو خدا کا پلان ہے وہ سٹاپ ہے، وہ نہیں ہو رہا. لیکن تو بھی میں ہمیشہ اس بات کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ نے خدا کی موومنٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو اسرائیل کے اوپر نظر رکھنی ہے. جیسے جیسے گورنمنٹس کے اندر اور جیسے جیسے حالات کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، جیسے جیسے نیو ورلڈ آرڈر کی طرف اسٹریٹجیز زیادہ سٹرونگ ہوتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے حکومتیں اور اختیارات اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آمد نزدیک ہے. اور چونکہ اب آ کر اسرائیل کو یروشلم دے دیا گیا ہے، ایز کیپٹل اس کے پاس آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیفینٹ سائن ہے یسوع مسیح کی آمد کے لیے. اب آنے والے ڈیز بہت ہی سپیڈ اپ ہیں، ان کے اندر بہت جلدی جلدی سے کام ہوتے چلے جائیں گے. یہ آج کا سینیریو جو ہے، یہ اگر آپ اس کو فرصت میں بیٹھ کر کہیں سوچیں کہ یہ خدا کیا کر رہا ہے، خدا کیوں کر رہا ہے، تو یہ کرونا اور یہ وبائیں اور یہ سارے حالات کس طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں. اگر ہم فرصت میں بیٹھے ہیں تو پلیز پلیز ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم ریپچر میں یسوع مسیح کے ساتھ ہوں. سو کئی ایک حوالے ہمیں یہاں پر ملیں گے یسوع مسیح کے تعلق سے، جو پری ٹریبولیشن کے تعلق سے ویو کو ہمیں اسٹرانگلی ہمارے ساتھ پیش کرتے ہیں. بھائی صاحب، ایک جو یسایہ میں ہمیں ریفرنس ایک ملتا ہے 26ویں باب کی اگر 20ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اے میرے لوگوں، اپنے آپ کو خلوت خانوں میں چھپا دو جب تک کہ غضب ٹال نہ جائے. سو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ریفرنس بھی ریپچر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا میں جب وہ غضب شروع ہو، سو اس سے پہلے خدا جب وہ کلیسیا کو آسمان پر لے جائے گا، اور وہ مکان جن کا وعدہ خدا یسوع مسیح نے یوحنا 14ویں باب کے اندر کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. سو وہ جگہ، وہ مکان جو یسوع نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں، جب اس دنیا پر غضب نازل ہوگا تو اس سے پہلے خداوند جب اپنے لوگوں کو آسمان پر لے جائے گا. سو میرا ایمان ہے کہ ناظرین آپ کی ان باتوں کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. مزید کوئکلی آگے بڑھیں گے. ایک اور بڑا اہم کویسچن ہے کہ کیا پرانے عہد نامہ کے مقدسین جو ہیں وہ بھی کلیسیا کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے؟ جی، اس کے تعلق سے ہمیں ریزریکشن کے تعلق سے جاننے کی ضرورت ہے. سو میں 5 بیسک یا 5 میجر ریزریکشن کو ایکسپلین کر دیتا ہوں فوراً سے ان پوائنٹس کو، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم سمجھ جائیں گے کہ کس وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سو نمبر 1، پہلی جو ریزریکشن ہے متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 52 اور 53 آیت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ پرانے عہد نامہ کے ایمانداروں میں سے بہت سے لوگ اس کے ساتھ جی اٹھے، اور ان کو وہاں پر لوگوں نے دیکھا، اور بائبل اس بات کی شہادت دیتی ہے. اس کی ایکسپلینیشن کے اندر نہیں ہم جاتے ہیں، لیکن اس کو میں سپیڈ سے بول دیتا ہوں. سیکنڈ ریزریکشن جو ہے وہ ہے ریپچر کے طور وقت میں. جب ریپچر ہوگا تب لکھا ہے پہلے تو وہ، ہمیں ان لفظوں پر غور کرنا ہے، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، پھر باقی ہم جو زندہ ہوں گے. پال خود کو بھی شامل کر رہا ہے، اور میں جب اس کے ہم کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے اندر یہ فیل آتی ہے کہ وہ چاہ رہا ہوگا کہ میرے زندہ ہوتے ہوتے یسوع مسیح آ جائے. سو باقی ہم جو زندہ ہوں گے کاش
آج یسوع آ جائے تو ہم جو زندہ ہوں گے ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، لیکن اس میں پریویلیج ان کے لیے ہے جو مسیح میں منہ ہے، وہ پہلے یسوع مسیح کو دیکھیں گے اور جی اٹھیں گے، بدل جائیں گے۔ تھرڈ اور فورتھ اکٹھی میں بول رہا ہوں، تیسری اور چوتھی ریزوریکشن جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا، بڑی مصیبت کے اختتام کے اوپر کلیسیا یسوع کے ساتھ ریپچر سے پہلے چلی گئی ہے، اور بڑی مصیبت کے اختتام پر کلیسیا جو ہے وہ واپس آ رہی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ہمیں 19ویں باب میں اس بات کی ساری ڈیٹیل ملے گی، اور پھر مکاشفہ 20ویں باب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، جب 20 باب چوتھی آیت نظر آتی ہے تو وہاں پر لکھا ہے یسوع پرانے عہد کے ایمانداروں کو وہاں پر پھر زندہ کرے گا، اور ساتھ میں وہ لوگ بھی جو اس 7 سال کے دور میں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے اور اس وقت میں کمپرومائز نہیں کریں گے اینٹی کرائسٹ کے ساتھ، اور اپنے آپ کو شہید ہونے کے لیے پیش کر دیں گے، ان کے سر جن کے لکھا ہے ان کے سر قلم کیے گئے وہ، اور بائبل ٹیچرز اس بات کو کہتے ہیں کہ اس وقت میں جو پرانے عہد کے ایماندار ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد اس کے لیے آپ دانیل اس کے 12ویں باب کی پہلی 3 آیات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر 5th ریزوریکشن جو ہے وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک نظر آتی ہے، جو غیر مسیحی غیر ایمانداروں کے لیے ہے۔ میں ایک لاسٹ لائن اس کے اندر ضرور بولوں گا، ہم سب نے زندہ رہنا ہے۔ کوئی یسوع کو قبول کرے، کوئی آج کے کلام کو قبول کرے یا نہ کرے، آپ نے زندہ رہنا ہے، یا ہمیشہ کی زندگی کے لیے یا ہمیشہ کے عذاب کے لیے۔ ڈیسیژن آج کرنا ہے، سب ہی جی اٹھیں گے، سب کو اٹھایا جائے گا۔ ضرورت یہ ہے فوکس کریں کہ کیا میرا نام کتاب حیات میں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر لکھا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ سو یہ 5th ریزوریکشن ہے، وہ بھی اٹھائے جائیں گے لیکن 20ویں باب کے اندر جا کر۔ پائی صاحب ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، صرف 3 منٹس میں کائنڈلی اس کو وضاحت کیجیے گا۔ پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 51-52 آیت کے مطابق، اور پہلا تسلنیکیوں اس کے 4 باب کی 13 سے 18 آیت کے مطابق کائنڈلی ناظرین کی رہنمائی کریں کہ ریپچر کس طور سے ہوگا۔ جی، کویسچن چھوٹا ہے، اس کا آنسر جو ہے وہ لمبا ہے، لیکن 3 منٹ کے اندر ہم اس کی بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بولا، لکھا ہے وہاں پر، کیونکہ یسوع مسیح خود، لفظ خود یوز ہوا ہے، للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز کے ساتھ۔ یہ جو للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز ہے نا، نمبر 1 یسوع مسیح نے خود آنا ہے ریپچر میں، لیکن للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز یہ اس جشن کو اور اس تیاری کو شو کرتی ہے جو آسمان پر کی گئی ہے کلیسیا کے ویلکم کے لیے۔ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب کر لوں گا تو آ کر تمہیں بھی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ انسانوں کے رہنے کے لیے آسمان نہیں ہے، انسانوں کے رہنے کے لیے یہ جہنم بھی نہیں ہے۔ جہنم ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے لیے بنائی گئی، آسمان خدا اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی۔ انسانوں نے کہاں پر رہنا ہے؟ انسانوں کے رہنے کے لیے ایک خاص جگہ بنائی جائے گی، یسوع مسیح جا کر بنا رہے ہیں، اور پھر زمین پر ایک نئی زمین اور نیا آسمان جس پر ہم رہیں گے وہ بنایا جائے گا، نیا یروشلم آئے گا جس کے اندر ہم رہیں گے۔ للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز کے ساتھ یسوع مسیح آسمان سے آئیں گے، ان مکانوں کو تیار کرنے کے بعد، ہماری رجسٹریشن، ہماری تیاری مکمل ہونے کے بعد، پھر پہلے وہ جو مسیح میں موئے۔ میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں، کرونا سے نہیں ڈریں کہ مر جائیں گے، مرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاص اور اہم بات یہ ہے، مریں مسیح میں،
کسی بھی بیماری میں مر جائیں، حالات سے مر جائیں، جیسے بھی مریں، مسیح میں جینا مسیح تو مرنا نفع۔ پھر یسوع مسیح آئیں گے اور ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ پہلے وہ جو مسیح میں موئے، وہ کسی بھی آزادسانی کا سامنا کر کے موئے ہیں، کیسے بھی کنڈیشنز کے اندر، کسی بھی بیماری کے اندر آئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح ان کو جلالی بدن دیں گے، ان کو خوبصورت پوشاک پہنائی جائے گی، ان کو نئے نام ملیں گے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہم جو زندہ ہوں گے ہم بدل جائیں گے اسی پوزیشن میں، جس طرح سے وہ ہوں گے ہم بھی ہوں گے، جس طرح کا یسوع مسیح خود ہے اسی طرح کے ہم بھی ہوں گے، کیونکہ وہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور تم جانتے ہو میں کہاں جاتا ہوں، پھر تمہیں بھی آ کر وہاں لے جاؤں گا۔ سو لاسٹ لائن جو میرے پاس کہنے کے لیے ہے وہ یہ ہے، بی ریڈی۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور یقیناً جو ریپچر ہے، ریپچر کے وقت خداوند یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہوں گے، اور وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ مل کر ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے، اور اس طرح اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ریپچر جو ہے وہ آل آف سڈن ہوگا، اچانک ہوگا، کیونکہ پہلا کرنتھیوں اگر 15واں باب اس کی 51-52 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک دم میں اور پل بھر میں ہوگا۔ سو ٹوینکلنگ آف آئی میں، ایک دم میں۔ سو اس لیے ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ریپچر جو ہے وہ یہ ایک سیپریٹنگ ٹائم ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یاد رکھیں، جیسے لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 34-35ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس روز جو ہے وہ 2 آدمی جو ہے وہ کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 آدمی جو ہے وہ ایک چارپائی پر ہوں گے، اور ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، سو دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ سو ایک سیپریٹنگ ٹائم، الگ کیے جانے کا ٹائم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ریپچر جو ہے یہ ایک سرپرائزنگ ٹائم ہوگا۔ سو بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاک ہیں، شاید وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ وہ سب جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، وہ سب خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، بلکہ وہی جو میرے باپ کی مرضی پر عمل کرتا ہے۔ سو یسوع کو قبول کرنا ہے، یسوع پر ایمان لانا ہے۔ آج ہمارے پاس یہ گڈ نیوز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بادلوں پر ظاہر ہونے کے ساتھ آپ جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر اس کا استقبال کریں اور آسمان پر اٹھائے جائیں، تو پھر آج آپ کو اپنی زندگی یسوع کو دینی ہے، کیونکہ وہی واحد راہ ہے آسمان پر جانے کی۔ سو گیٹ رائٹ فار یور فلائٹ۔ سو جب ہم تیار ہوں گے سو پھر ہی ہم بادلوں پر اس کا استقبال بھی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر انیس صاحب، آپ آئے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کے لوگوں نے، ناظرین نے آپ کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ سو میرا ایمان ہے کہ آپ دوبارہ بھی اس فورم پر تشریف لائیں گے تاکہ ناظرین کے لیے آپ باعث سے برکت ٹھہریں۔ تھینک یو سو مچ آپ کے بلانے کے لیے اور اس خوبصورت موقع کو فراہم کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، آپ ہمارے یہ پروگرامز ہمارے فیس بک پیج اینجل سرور ورشپر آف گاڈ پر اور یوٹیوب چینل اینجل سرور پر واچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہو اور ریپچر کے حوالے سے جو آج آپ نے کلام سنا ہے، کوئی آپ کا کویشچن ہو اور کوئی آپ کی رائے ہو، سو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ سو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ایک نئے خادم کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خداوند کی سلامتی، برکت اور اس کی حضوری ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔